बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इत्रतिहि बिअदद कुल्ल मालूम लका। माय नेम इज़ फारूक एंड यू आर वाचिंग फेसबुक लाइव सेशन। कल एक लाइव सेशन था अल्लामा इकबाल की याद में और 9 नवंबर की मुनासिबत से। तो मेरे पास गालिबन कमेंट्स जो थे उनकी फीड नहीं आ रही थी। तो मैंने जब वीडियो एंड हो गई, एक तो मैं थका हुआ था शायद, तो मैंने बाद में कमेंट्स जो थे वो आप लोगों के देखे। आपने एक डिमांड की थी, तकाजा किया था कि मैं शिकवा और जवाब शिकवा जो है उसका शेयर करूं आपके साथ। मैं इसकी बड़ी माजरत चाहता हूं। बाद में फिर कमेंट में मैंने पढ़ा, मैंने कहा चलें ठीक है, इसको फिर बाद में किसी खास रोज़ इस महफिल को रखेंगे। तो आज हफ्ता है, वैसे भी वीकेंड है। जो इकबाल बड़ाई साहब की स्पेशल एक रिक्वेस्ट भी आई थी उनका, चूंकि वहाँ पे वक्त का कुछ मसला है और कुछ महफिलें हो रही होती हैं वहाँ पे वीकेंड्स में, तो उन्होंने स्पेशल मुझसे माजरत की कि हो सकता है मैं ना आ सकूं। आगे तो बहुत ज़बरदस्त महफिल का रंग थोड़ा सा दुबाला हो जाएगा, इसका मज़ा। आप लोग कैसे हैं? सब ठीक ठाक हैं? आज महफिल अल्लामा इकबाल की याद में और अल्लामा इकबाल के जो शिकवा और जवाब शिकवा नज़में हैं उस हवाले से बात होगी। वो मैं आपको सुनाऊंगा और फिर जैसे अल्लाह की मर्जी होगी इंशाअल्लाह ताला। आप लोग सुनाएं, वीकेंड कैसा गुजर रहा है? मेरी आवाज़ शायद ठीक है, वीडियो ठीक है? ओके, सदाम बलोच नौजवान, आवाज़ ठीक है मेरी? माशाल्लाह। मैं जनाब स्पेशल अभी वजू करके तो मैंने कहा चलें अल्लामा इकबाल की बारगाह में हाजिरी दी जाए हस्बे वादा। माशाल्लाह इकबाल बड़ाई साहब, अगर आप मसरूफ हैं बड़ाई साहब तो आपको इजाज़त है, कोई उसमें बंदिश नहीं, लेकिन अगर आप फ्री हैं तो फिर महफिल में शरीक हो जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में एक शेर भी लिखा है फारसी का, बड़ा मशहूर। कभी कभी मैं जब अकेले होता हूँ तो मैं इसको गुनगुनाता भी हूँ और बड़ा खूबसूरत फारसी का है। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर। ये डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा मेरे ख्याल में टाइपो हो गया, मैं इसको सही कर देता हूँ बाद में। तू गनी अज हर दो आलम मन फकीर और रोज़े मैशर उज़र हाय मन पजीर। और गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर, गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर। ये फारसी, यानी जब मुझे इसकी समझ भी नहीं आती थी शेर की, तो तब भी हमारे गांव में एक बुजुर्ग थे, वो इसको पढ़ा करते थे। हमारी गांव में एक बेली है, बेला आप कह लें उसको, तो उसमें वो बकरियां चराने के लिए जाते थे, तो वो अक्सर इसको गुनगुना के पढ़ा करते थे। फिर मेरे एक ताया अबू थे, शायद जीवन नाबीना हो गए जवानी में, और अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो वो भी अक्सर ये सुनाया करते थे। ये उनके पास एक लाठी होती थी, तो उसके ऊपर उंगलियों के साथ थोड़ा बजा के फिर इसको वो पढ़ा करते थे। तो समझ तो नहीं आती थी, लेकिन उनकी आवाज़ का जो सोज होता था वो मेरे दिल के अंदर कहीं वो खुब जाती थी वो बातें। तो मुझे चूंकि बड़ा शर्फ हासिल हुआ, नाबीना थे वो, जब मेरे घर में आते हमारे, तो वापसी पे अम्मी जी ने मेरी ड्यूटी लगाई उन्हीं कि इनको वापस छोड़ के आओ। तो वो आपने कहानी भी पढ़ी होगी कि खालिद एक नेक लड़का था और वो आगे आगे, बाबा जी पीछे पीछे, लाठी टेक टेक। तो वो मैं लाठी पकड़ के तो मैंने चलना और मैंने उनको सारी बातें बतानी कि ताया जी अब यहाँ पे पत्थर आ गया है, आप थोड़ा इस तरफ हो जाएं। तो वो ये शेर जो है वो पढ़ा करते थे। तो ये मेरी नज़र से गुजरा, मैंने कहा चलें इससे हम आगाज करते हैं अपनी आज की महफिल का। इसका मतलब मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, बड़ी गहराई है। अल्लाह ताला की बारगाह में एक दुआ कर रहे हैं अल्लामा इकबाल कि या रब्बुल आलमीन, आप गनी हैं, पूरी कायनात के आप मालिक हैं। अगर क़यामत के दिन मेरा हिसाब अगर नागुज़ीर हो जाए, अगर नागुज़ीर हो जाए, पहली बात तो यह है कि बख्श दीजिए, लेकिन अगर मेरा हिसाब नागुज़ीर हो जाए कि आपने मुझसे अकाउंटेबिलिटी करनी करनी है, तो फिर ये एक मेरे साथ रियायत कर दीजिए कि नबी पाक अलैहिस्सलाम वहाँ पे सामने ना हो, मुझसे छुपा के हिसाब किताब कर लें, यानी मैं उनके सामने कहीं शर्मिंदा ना हो जाऊं। आप इस अजीम मर्द कलंदर की फीलिंग्स का अंदाजा लगाइए कि कितनी खूबसूरत शऊर की मंजिल पे पहुंचा हुआ इंसान, कितनी बड़ी बात कि गर तुमी हिसाबम नागुजीर, के अगर गर तुमी बीनी हिसाबम नागुजीर, कि अगर हिसाब नागुजीर हो जाए, आहा, अज निगाह मुस्तफ़ा पिन्हा बगीर, पिन्हा कर दीजिए, निगाह मुस्तफ़ा से मुझे छुपा के मेरा हिसाब कर लीजिए। ये ना हो मेरा कोई उज़्र, मेरी कोई तकसीर, मेरी कोई छोटी सी खता, कोई नादानी, कोई गलती ऐसी हो कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनके सामने मैं शर्मसार हो जाऊं। मुझे उनकी शर्मसारी भी कबूल नहीं है।
यानी कितना खूबसूरत हसास मामला और कितने खूबसूरत अल्फाज में, चंद अल्फाज में बड़ी गहरी बात कि अगर आज की रात में सिर्फ इस पे बोलना शुरू करूं तो हमारा तहज्जुद हो जाए इसी के साथ। लेकिन फिर मैंने आपको बताया मौजू से हट जाएंगे, कल भी इसी वजह से रह गया, चूंकि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की ज़ात, उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिनको समझ है इनकी, जिनका इनके साथ रब्त हो जाता है, वो फिर ना दिन देखते हैं ना रात, फिर वक्त और ज़मानो मकान की कैद उनके लिए छोटी पड़ जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। आप लोगों ने ज़ौक़ व शौक़ के साथ इसमें शिरकत की, कल भी शिरकत की और डिमांड भी दी, ये बड़ा अच्छा शगुन होता है माशाल्लाह। तो सबसे पहले ये जो दो नज़में हैं, शिकवा और जवाब शिकवा, इन नज़मों की वजह से कुफर के फतवे लगे अल्लामा इकबाल पे। एक एक शेर, एक एक मिसरा पीएचडी का मुतकाजी है। आप एक एक मिसरे के ऊपर पीएचडी करें, डॉक्टरेट करें, रिसर्च करें। यानी अल्लामा इकबाल का एक कलाम का मैं आपको एक एजाज बता दूं, आज मेरी वड़ाई साहब से भी बात हो रही थी इस हवाले से। अल्लामा इकबाल का कलाम, इसके अंदर एक ऐसी तासीर अल्लाह ताला ने भर दी है, और हर उस इंसान की जिसका मैंने आपको कल जिक्र किया था कि अलिफ कबीला जो है ना, ये जो अलिफ कबीला है, अलिफ के दबस्तान से जुड़े हुए लोग, इनका कलाम आप हजारों मर्तबा पढ़ दें, ये बेमजा नहीं होता, ये फीका नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर कुरान का एक एजाज शामिल हो जाता है। हर वो इंसान जो अलिफ वाला है वो कुरान वाला भी होगा, वो कुरान के बहर के अंदर गोता जन रहता है, उसके किरदार में एक जिद्दत आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी बातों के अंदर इस कदर परतें आ जाती हैं कि हर जमाना उन परतों को खोलता है, एक नई परत सामने आ जाती है। आप रात को पढ़ें, फिर उसके बाद आधी रात को पढ़ें, तहज्जुद के वक्त पढ़ें अल्लामा इकबाल की शायरी को, सुबह उठ के पढ़ें, दोपहर को पढ़ें, हर मर्तबा एक नया मजा आएगा। और ये सिर्फ उस शायर को, उस इंसान के कलाम को ये मुकाम हासिल होता है जिसका कुरान के साथ, नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ, यानी साहिब कुरान के साथ ताल्लुक हो। जब तक कुरान और साहिब कुरान से निस्बत नहीं होगी, कलाम के अंदर वो गहराई नहीं आएगी। बहुत सारे शोराए कराम हमने देखे दुनिया में, हर जगह पे मौजूद होते हैं, जब तक वो जिंदा होते हैं वाह 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 वाह, लेकिन जो ही वो दुनिया से रुखसत हुए उनका कलाम आहिस्ता आहिस्ता नापैद होता जाता है, गुम होता जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था फज़कुरूनी और अज़कुरकुम का जो कबीला है, उनके कलाम के अंदर हर आने वाली नस्ल के लिए एक मानवीयत होती है, एक पैगाम छुपा हुआ होता है। यहां तक आप समझ के, यानी आप अल्लामा इकबाल की हसासियत और उनके शऊर और उनकी फिक्र की परवाज देखें कहां तक पहुंची हुई है। सितारों से आगे जहां और भी हैं, कहां कहां पे अल्लामा इकबाल जो है वो पहुंच जाते हैं अपने फिक्र के दोष पर सवार होकर। यानी इंसान खाकी है, लेकिन आप ये देख लें कि उसकी खाक जो है वो जब तसव्वुरात की महराज पर फायज होती है तो अल्लाह ताला उसके फन को, उसके कलाम को किस कदर अरूज दे देता है। फिर आप बेमजा नहीं होते। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे इंसान का दिल उकता जाता है, लेकिन अल्लामा इकबाल का कलाम एक ऐसा है कि आप हजारों मरतबा पढ़ दें, हजारों मरतबा, आपका मजा दुबाला होगा, खत्म नहीं होगा। बिल्कुल एक जिल्द दर जिल्द और परत दर परत, और आप उसको खोलते चले जाएं, खोलते चले जाएं, उस जमीन के अंदर घुसते चले जाएं, और कोई अंत नहीं होगा उसका। हर मर्तबा एक नया मजा, एक नया रंग, नया वलवला, नया जोश, नई ताजगी आएगी आपके अंदर। तो ये अल्लामा इकबाल के कलाम के साथ और अलिफ कबीले की बातों के साथ एक खास अल्लाह ताला का एक करम होता है, और सिर्फ इस वजह से कि ये बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त उनको वो फैज़ मिलता है। ये बातें बोसीदा नहीं होती। नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ जुड़ी हुई, उनके साथ मंसूब बातें कभी बोसीदा नहीं होती, उनकी खुशबू कभी ज़ाया नहीं होती। वो जो जुमले होते हैं, वो जो शेर होते हैं, वो बहरें जितनी होती हैं, वो कलाम जितना होता है, वो खुतबात जितने होते हैं जिनका ताल्लुक गुंबद खजरा के साथ जुड़ जाता है, उन पे कभी खजा नहीं आती। वो हमेशा पुरबहार रहते हैं, वो हमेशा मुनव्वर रहते हैं, हमेशा मुअत्तर रहते हैं। ये मैं आपको अपने दिल की कैफियत आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर है तो शिकवा की तरफ हम आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक। ये जो पहली नज़म थी जिसपे अल्लामा इकबाल के ऊपर कुफ्र के फतवे लगे, एक एक लफ्ज जो है, मैं अगर इसको तशरीह करने बैठूंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको पढ़ता जाता हूँ, आप सुनते जाइएगा। मैं अपने अंदाज में पढ़ता हूँ। क्यों ज़ियाकार बनूं, सूद फरामोश रहूं,
فکر فردا نہ کروں محو غمے دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں، جرت آموز میری تاب سخن ہے مجھ کو، شکوہ اللہ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ہے بجا شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، ساز خاموش ہیں فریاد سے معمور ہیں ہم، نالہ آتا ہے اگر لب پہ تو معذور ہیں ہم، اے خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، اللہ اکبر، خوگرے حمد سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے، تھی تو موجود ازل سے ہی تیری ذات قدیم، پھول تھا زیب چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم، شرط انصاف ہے اے صاحب الطاف امیم، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، یہ مصرع بڑا غور طلب ہے، بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم، ہم کو جمعیت خاطر یہ پریشانی تھی ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی، ہم سے پہلے تھا عجب تیرے جہاں کا منظر، کہیں مسجود تھے پتھر کہیں معبود شجر، خوگرے پیکرے محسوس تھی انسان کی نظر، مانتا پھر کوئی ان دیکھے خدا کو کیوں کر، ان دیکھے خدا کو کیوں کر، تجھ کو معلوم ہے لیتا تھا کوئی نام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، قوت بازو مسلم نے کیا کام تیرا، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اہل چین میں ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہمیں چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، اور قوم اپنی جو زر و مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، اور تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، اللہ اکبر، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، اور نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تو ہی کہہ دے کہ اکھاڑا در خیبر کس نے، شہر کیسر کا جو تھا اس کو کیا سر کس نے، اور توڑے مخلوق کے خدا بندوں کے پیکر کس نے، کاٹ کر رکھ دیے کفار کے لشکر کس نے ٹھنڈا کیا آتش کدائے ایراں کو، کس نے پھر زندہ کیا تذکرائے یزداں کو، کون سی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کش پیکار ہوئی، کس کی شمشیر جہانگیر جہاں دار ہوئی، کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی، کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے اللہ احد کہتے تھے، آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، بندہ او صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا پیغام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے،
सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया किसने? सफ़ाए दहर से बातिल को मिटाया हमने, नोए इंसान को गुलामी से छुड़ाया हमने। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। फिर भी हमसे ये गिला है कि वफादार नहीं, हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार नहीं। कितना खूबसूरत शिकवा है। उम्मतें और भी हैं, उनमें गुनाहगार भी हैं, इज्ज वाले भी हैं, मस्ते मये पिंदार भी हैं, उनमें काहिल भी हैं, गाफिल भी हैं, होशियार भी हैं। सैकड़ों हैं कि तेरे नाम से बेजार भी हैं। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। आप अंदाजा लगाएं अल्लामा इकबाल की सेंसिटिविटी का। रहमतें हैं तेरी अगयार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, बुत सनम खानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको के काबे के निगहबान गए। और मंजिले दहर से ऊंटों के हुदी खान गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। खंदाजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? खंदाजन कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं? अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं? ये शिकायत नहीं, ये शिकायत नहीं है उनके खजाने मामूर, नहीं महफिल में जिन्हें बात भी करने का शऊर। कहर तो ये है कि काफिर को मिले हूरो कसूर, और बेचारे मुसलमान को फकत वादाए हूर। अब वो अल्ताफ नहीं, अब वो अल्ताफ नहीं, हम पे इनायात नहीं। बात ये क्या है कि पहली सी मदारात नहीं। और क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब, क्यों मुसलमानों में है दौलत दुनिया नायाब? तेरी कुदरत तो है वो जिसकी न हद है न हिसाब, तू जो चाहे तो उठे सीनाए सहरा से हबाब, और राहरवे दश्त हो सेली जदाए मौज सराब। ताने अगयार है, रुसवाई है, नादारी है, क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खारी है? क्या तेरे नाम पे मरने का इवज खारी है? बनी अगयार की अब चाहने वाली दुनिया, रह गई अपने लिए एक ख्याली दुनिया। हम तो रुखसत हुए औरों ने संभाली दुनिया, फिर न कहना, फिर न कहना हुई तौहीद से दुनिया खाली, फिर न कहना हुई तौहीद से खाली दुनिया। और हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, यही मुमकिन है कि साकी ना रहे जाम रहे। अल्लाह अकबर। हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। और तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गईं, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। आए उशाक गए वादाए फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरागे रुखे जेबा लेकर। दर्द लैला भी वही, कैस का पहलू भी वही, नजद के दश्तो जबल में रमे आहू भी वही, इश्क का दिल भी वही, हुस्न का जादू भी वही, उम्मते अहमद मुरसल भी वही, तू भी वही। फिर ये आजुर्दगी गैर सबब क्या मानी, अपने शैदाओं पे ये चश्मे गजब क्या मानी। तुझको छोड़ा के रसूल अरबी को छोड़ा, बुतगरी पेशा किया बुत शिकनी को छोड़ा, इश्क को इश्क की आशुफ्ता सरी को छोड़ा, रस्म सलमान व अवैसे करनी को छोड़ा। आग तकबीर की सीनों में दबी रखते हैं, जिंदगी मिसले बिलाले हबशी रखते हैं। इश्क की खैर, इश्क की खैर वो पहली सी अदा भी न सही, ज्यादा पैमाई ये तस्लीम और रजा भी न सही। मुस्तरिब दिल सिफते किबला नुमा भी न सही, और पाबंदी आईने वफा भी न सही। कभी हमसे कभी गैरों से शनासाई है, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। इस बात पे फतवे लगे थे, बात कहने की नहीं तू भी तो हर जाई है। और सिर फारा पे किया, सर फारा पे किया दीन को कामिल तूने, एक इशारे में हजारों के लिए दिल तूने, आतिश अंदोज किया इश्क का हासिल तूने, फूंक दी गर्मी रुखसार से महफिल तूने। आज क्यों सीने हमारे शरर आबाद नहीं, हम वही सोख्ता सामा है तुझे याद नहीं, हम वही सोख्ता सामा है। वादिये नजद में वो शोर सलासिल न रहा, कैस दीवाना नजारा महमिल न रहा। हौसले वो न रहे, हम न रहे, दिल न रहा, घर ये उजड़ा है
کہ تو رونق محفل نہ رہا۔ اے خوشا آن روز، اے خوشا آن روز کہ آئی وہ بسد ناز آئی، بے حجابانہ سوئے محفل ماباز آئی۔ بادہ کش غیر ہیں گلشن میں لبے جو بیٹھے، سنتے ہیں جام بکف نغمہ کو کو بیٹھے، اور تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، تیرے دیوانے بھی ہیں منتظر ہو بیٹھے، اپنے پروانوں کو پھر ذوق خود افروزی دے، برق دیرینہ کو فرمان جگر سوزی دے۔ قوم آوارہ انا تاب ہے پھر سوئے حجاز، لے اڑا بلبلے بے پر کو مذاق پرواز۔ مضطرب باغ کے ہر غنچے میں ہے بوئے نیاز، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے سانس۔ تو ذرا چھیڑ تو دے، تو ذرا چھیڑ تو دے، تو ذرا چھیڑ تو دے تشنائے مضراب ہے ساز، اور نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے۔ تور مزدار، نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مزتر ہے، تور کوہ تور کی بات، نغمے بےتاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، تور مزتر ہے اسی آگ میں جلنے کے لیے، مشکلیں امت مرحوم کی آساں کر دے، مورے بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے۔ یہ جو مورے بے مایا یہ چمٹی کے لیے، مورے بے مایا کو ہم دوش سلیماں کر دے، جن سے نایاب محبت کو پھر ارزاں کر دے، ہند کے دیر نشینوں کو مسلماں کر دے۔ جوئے خون می چکد از حضرت دیرینہ ماں، جوئے خون می چکد از حضرت دیرینہ ماں، می تپد نالا بنشتر کدائے سینہ ماں، می تپد نالا بنشتر کدائے سینہ ماں، اور بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہے غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرداز چمن۔ ایک بلبل ہے، یہ علامہ اقبال کی ذرا بات دیکھیے، ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک، کمریاں شاخ صنوبر سے گریزاں بھی ہوئیں، پتیاں پھول کی جھڑ جھڑ کے پریشاں بھی ہوئیں، وہ پرانی روشیں باغ کی ویراں بھی ہوئیں، ڈالیاں پیرہنے برگ سے اریاں بھی ہوئیں، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی۔ یہ اس بلبل کی بات ہو رہی ہے، قید موسم سے طبیعت رہی آزاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، کاش گلشن میں سمجھتا کوئی فریاد اس کی، لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، کچھ مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے میں، کتنے بےتاب ہیں جوہر میرے آئینے میں، کس قدر جلوے تڑپتے ہیں میرے سینے میں، اس گلستان میں مگر دیکھنے والے ہی نہیں، داغ جو سینے میں رکھتے ہوں وہ لالے ہی نہیں، چاک اس بلبل تنہا کی نوا سے دل ہوں، جاگنے والے اسی بانگے درا سے دل ہوں، یعنی پھر زندہ نئے عہد وفا سے دل ہوں، پھر اسی بادائے دیرینہ کے پیاس سے دل ہوں، اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، اپنی عاجزی کا اندازہ دیکھیے نا، عرب و عجم، اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری، اجمی خم ہے تو کیا میں تو حجازی ہے میری، نغمہ ہندی ہے تو کیا لے تو حجازی ہے میری۔ اب یہ آخر میں آخری اشعار کے اوپر آپ ذرا غور کریں، آپ کا دل لرز جائے کہ علامہ اقبال کتنی عاجزی کے ساتھ کس مقام پہ کھڑے ہو کے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے، کبھی پھر موقع ملا میں آپ کو تشریح کروں گا، صرف پڑھنے میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا وہ کیفیت ہو جاتی ہے، تشریح کرنے لگیں تو ایک ایک شعر جو ہے وہ، اور میرا چونکہ علامہ اقبال کے ساتھ کچھ تعلق جذبات کے حوالے سے ہے، جذباتی نہیں جذبات والا تعلق ہے، تو اس لیے معاملات جو ہیں وہ کسی اور طرف چل پڑتے ہیں۔ تو اگر آپ کہیں تو جواب شکوہ بھی پڑھ دوں، چونکہ کامنٹ مجھے لگتا ہے آج بھی میرے پاس فیڈ نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو جواب شکوہ بھی میں آپ کے لیے پڑھ دیتا ہوں۔ یا حی یا قیوم اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بلبل ہے عجم سے، لیکن نالے اس کے جو ہے نا وہ حجاز سے آ رہے ہیں، پیالہ ادھر کا ہے میں ادھر کی ہے، دہن اور لہجے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، پنجابی ہندی فارسی،
لیکن اس میں تاثیر ساری کی ساری وہاں سے آ رہی ہے. لہجہ میرا ہے لیکن لہجے میں ترنم گنبد خضرا سے آتا ہے. زمین یہاں پہ ہے، فضائیں یہاں کی ہیں، لیکن ہوائیں ٹھنڈی وہاں سے آتی ہیں. تو کیا خوبصورت ایک ربط ہو جاتا ہے اس ماحولیات کو. یہ جو روحانی ماحولیات ہوتی ہے نا، یہ جو روحانی اوزون لیئر ہوتی ہے، سائنسدان جو ہوتے ہیں نا وہ اوزون لیئر کی بات کرتے ہیں. روح کی بھی ایک اوزون لیئر ہوتی ہے، روح کی بھی ایک اوزون لیئر ہوتی ہے، اس میں بھی پولوشن آ جاتی ہے. وہ بھی جو نفس کا آئینہ ہے وہ بھی پراگندہ ہو جاتا ہے، اس پہ بھی میل چڑھ جاتی ہے، تو اس کو بھی صاف کرنا پڑتا ہے. اور جب صاف کرنا ہو تو صوفی سوپ کی ضرورت ہوتی ہے. صوفی سوپ بہت ضروری ہے. جب تک صوفی سوپ نہیں ہوگا صفائی نہیں ہوگی، اس طریقے سے طہارت نہیں ہوگی. تو جواب شکوہ پڑھ دوں اگر آپ کہیں تو؟ اوکے. اب شکوے میں کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک بڑا کے بیان کرتا ہے کہ جی میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، آپ کی خاطر یہ بھی کیا، وہ بھی کیا، ننگے پاؤں چلتا رہا، کہاں کہاں پہ نہیں گیا. اب جواب شکوہ بھی قرآن کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ دونوں روپ دیکھیں. شکوہ بھی دے دیا اور جواب شکوہ کا بھی آپ دیکھ لیں کہ اس مقام پہ پہنچے جو قرآن کا جو غرض و غایت ہے، قرآن کی جو مقصدیت ہے وہ بیان ہوگی ساری جواب شکوہ کے اندر. اور اس جواب شکوہ سے ہر نوجوان یہ سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے. اس فلسفے کے ساتھ ایک ایک شعر کو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، کیا تقاضا کرتی ہے، وہ ہمیں کس مقام پہ فائز دیکھنا چاہتی ہے، وہ ہمارے اندر کس طرح کی عادات و جو خصائل ہیں وہ دیکھنا چاہتی ہے، وہ ہمارا کون سا معیار مقرر کرتی ہے. جواب شکوہ کے اندر وہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہوتا ہے، وہ ایک معیار مقرر کیا جاتا ہے. سب سے پہلا شعر، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. میں اکثر اس شعر کو الطاف حسین حالی کے ساتھ بھی جوڑ دیا کرتا تھا. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. قدسی الاصل ہے، رفعت پہ نظر رکھتی ہے، خاک سے اٹھتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. عشق تھا فتنہ گرو سرکشو چالاک میرا، آسماں چیر گیا نالائے بے باک میرا. یہ اب جواب شکوہ کا جو درمیان میں لنک بنا رہے ہیں نا کہ میرے نالے وہاں تک گئے. پیر گردوں نے کہا سن کے کہیں ہے کوئی، بولے سیارے سرے عرش بری ہے کوئی. چاند کہتا تھا نہیں اہل زمیں ہے کوئی، کہکشاں کہتی تھی پوشیدہ یہی ہے کوئی. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا. لوگوں نے تو فتوے لگا دیے تھے نا، کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تھی فرشتوں کو بھی حیرت کہ یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا. تا سرے عرش بھی انسان کی تگو تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا. کیا یہ جو خاک کی چٹکی ہے اس کو پر لگ گئے ہیں، یہاں کہیں آواز آ رہی ہے اس کی. غافل آداب سے سکان زمیں کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یہ بستی کے مکیں کیسے ہیں. اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے. تھا جو مسجود ملائک یہ وہی تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے. عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے. ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو. آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا. کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. پھر پڑھتا ہوں، غور کیجئے گا. شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے. ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. گل یعنی مٹی. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں. ہاتھ بے زور ہیں الہاد سے دل خوگر ہیں، امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے. امتی باعث رسوائی یہ پیغمبر ہے. بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہیں، تھا براہیم پدر اور پسر آزر ہیں. بادہ آشام نئے بادہ نیا، خم بھی نئے، ہر میں کعبہ نیا، بت بھی نئے تم بھی نئے.
وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا راہنائی تھا، نازش موسم گل لالا صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا، کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ اس شعر پہ بنتی ہے بات کہ ہم تھوڑی بات کر لیں، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، جو ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے کنووں میں اپنے آپ کو قید کر لیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے فرقوں میں بٹ جاتے ہیں، تو ہم اپنے آپ کو مقامی کر لیتے ہیں۔ اسلام ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، اللہ کی ذات ہم سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے ہیں، اس عظیم ہستی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، جو انٹرنیشنل سے بھی اوپر کی چیز ہے، رحمت للعالمین ہے، نبی خاتم النبیین ہے۔ اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اگر اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گروہوں میں، چھوٹی چھوٹی ذاتوں میں، چھوٹے چھوٹے سیکشنز کے اندر بانٹ لے گی تو وہ مقامی کر لے گی اپنے آپ کو۔ یہاں مقام آپ سمجھے کہ مقامی کس معنوں میں استعمال ہوا ہے کہ ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ جو انسان فرقہ واریت کا شکار ہوتا ہے وہ اسلام کو محدود کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سمندر کو بوتل میں بند کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر اس بوتل کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو اس کی وسعت کی بات کرے گا وہ اس بوتل میں سے اس کے اوپر ٹھک سے فتویٰ ٹھوک دے گا۔ علامہ اقبال نے یہی فتوے سنے تھے، اسی مقام پہ پہنچ گئے۔ جب لوگ لوکلائز کر لیتے ہیں، مقامی کر لیتے ہیں دین کو، تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ دین کی جو وسعت کے پہلو ہوتے ہیں، اس کی جو ہماگیریت ہوتی ہے، عالمگیریت ہوتی ہے، جامعیت ہوتی ہے یا وحدت ہوتی ہے، وہ پارا پارا ہو جاتی ہے، اس کو نقصان پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے، تب آزاد پہ، تب آزاد، یہ جو آزاد طبیعت ہے، قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو، تم ہی کہہ دو یہی آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو، بجلیاں جس میں ہوں آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ یہ جو قبروں کو بیچتے ہیں، جو بزرگوں کی تعلیمات کو بیچتے ہیں، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو نکو نام، ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو۔ یہ اکثر آپ نے میری پوسٹوں میں دیکھا ہوگا شعر، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا، کیا کہا، بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور، کیا کہا بہر مسلمہ ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بیجا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور، عدل ہے فاطر ہستی کا، عدل ہے فاطر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئی ہوا کافر تو ملے حور و قصور، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں، منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، منفعت ایک ہے اس قوم کا نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، کون ہے تارک آئین رسول مختار، کون ہے تارک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، جا کے ہوتے ہیں مساجد میں سافارہ تو غریب،
زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے۔ زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب، نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب، عمرہ نشائے دولت میں ہے غافل ہم سے۔ زندہ ہے ملت بیضا غربا کے دم سے، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، وضع میں تم ہو نثارا تو تمدن میں حنوط، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی، لوس مراعات سے پاک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، تھا شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک، ادراک سے بھی پرے، خود گدازی نم کیفیت صحبائش بود، خالی از خواہش شدن صورت مینائش بود۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا، جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ کیا خوبصورت اس میں ایک سائنس ہے۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ کیا نسبت ہو سکتی ہے بھائی اسلاف سے؟ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک، وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطا بھی، وہ خطا پوش و کریم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج سریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تصریر کیبی، یوں ہی باتیں ہیں کہ تم میں وہ حمیت ہے بھی، خودکشی شیوا تمہارا وہ غیور و خوددار، تم اخوت سے گریزاں وہ اخوت پہ نثار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بے کنار۔ اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، اب تلک یاد ہے قوموں کو حکایت ان کی، نقش ہے صفائے ہستی پہ صداقت ان کی، مثل انجم افق قوم پہ روشن بھی ہوئے، بت ہندی کی محبت میں برہمن بھی ہوئے، شوق پرواز میں مہجور نشیمن بھی ہوئے، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے۔ یہ ہے ہمارے سماج کا کرب، بے عمل تھے ہی جوان دین سے بدزن بھی ہوئے۔ اور جب کوئی نوجوان نسل کسی بھی معاشرے میں، کسی بھی سماج میں، اس سماج کے اندر مروجہ دین سے بدزن ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری علماء کرام کے سر پہ آتی ہے، اکابرین کے سر پہ آتی ہے، ارباب اختیار کے سر پہ آتی ہے۔ کیا ہم دیکھتے نہیں کہ ہماری نوجوان نسل دین سے کس قدر برگشتہ ہونا شروع ہو گئی؟ کیا وجہ ہے؟ کس کی پرفارمنس ڈاؤن ہوئی؟ کن کے قول اور فعل میں تضاد ہم نے دیکھا؟ یہ نوجوان کیوں آج راہ سے ہٹے ہوئے ہیں؟ کس کا قصور ہے؟ کس کے گریبان کو پکڑا جائے؟ کسی کو تو آپ نے بلیم ٹھہرانا ہے نا کسی کے اوپر۔ اوورال معاشرہ جو ہے وہ کس جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا ہوا ہے؟ تو بدزنی کیوں نہ ہوتی؟ نوجوانوں کا بھی اس میں کیا قصور؟ جس ماحول میں پیدا ہوئے اس ماحول میں جو ایگزسٹنگ کلچر تھا وہی انہوں نے لے لیا۔ تو آج ماحول ٹھیک ہو جائے، جو آنے والے بچے ہوں گے، جو فیوچر جنریشنز ہوں گی، وہ بہترین ہو جائیں گی۔ یہ سارا کچھ اس ماحول کو بنانے کی کوشش ہے۔ ہر بندہ اپنے گھر میں اپنی اولاد کے لیے کم از کم ماحول بنانا شروع کر دے، اقبال شناسائی ہو جائے، ہمیں الف قبیلے کی شناسائی ہو جائے، کوئی بدزن نہیں رہے گا، زندگی کی رونقیں واپس لوٹ آئیں گی، خوشیاں واپس لوٹ آئیں گی،
وہ تر و تازگی واپس لوٹ آئے گی، عروج واپس مل جائے گا. ہم جو گرے ہوئے ہیں ہم اٹھ جائیں گے، ہم جو ڈوبے ہوئے ہیں ہم بالکل پار لگ جائیں گے، کنارے مل جائیں گے ہم کو. یہ سفینے ہمارے ڈوبے ہوئے ہیں اس وقت. علامہ اقبال کا اس وقت کا درد دیکھیں، یہ زوال اس وقت سے چل رہا تھا، قسطوں میں چل رہا تھا، کرتے 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 اس ضرورت تھی کہ اس سیلاب کے آگے بند باندھا جاتا، عشق نبی پاک علیہ السلام کا بند باندھا جاتا. اگر اس قوم کو، اس امت کی ڈوبی ہوئی کشتی کو کوئی پار لگا سکتا ہے وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ذات پاک ہے. اور کون ہے ہمارا؟ کس کے دربار پہ جا کے فریاد کریں، کس کو کہیں ماں سوائے اس کے کہ یا رسول اللہ انظر حالنا، اے اللہ کے رسول ہمارے حال پہ رحم کیجیے، اللہ کے حضور ہماری سفارش کر دیجیے تاکہ ہماری بگڑی قسمت جو ہے وہ بن جائے، سنور جائے. تو نوجوانوں کے بدظن ہونے کے پیچھے بھی ایک آرگومنٹ ہے، علت اور معلول کا چکر ہے اس کے پیچھے بھی. ہم جو کاٹ رہے ہیں وہ بویا گیا ہے، آج ہم جو بو رہے ہیں وہ آنے والے کاٹیں گے. تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اچھے بیج ہم بوئیں. ان کو تہذیب نے ہر بند سے آزاد کیا، لا کے کعبے سے صنم خانے میں آباد کیا. کیس زحمت کشے تنہائی صحرا نہ رہے، شہر کی کھائے ہوا بادیا پیما نہ رہے. وہ تو دیوانہ ہے بستی میں رہے یا نہ رہے، یہ ضروری ہے حجاب رخ لیلا نہ رہے. گلائے جور نہ ہو شکوائے بیداد نہ ہو، عشق آزاد ہے کیوں حسن بھی آزاد نہ ہو. عہد نو برق ہے آتش زن ہر خرمن ہے، ایمن اس سے کوئی صحرا نہ کوئی گلشن ہے. اس نئی آگ کا اقوام کہن ایندھن ہے، ملت ختم رسول شعلہ بپہران ہے. ملت ختم رسول شعلہ بپہران ہے. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا. یہ امید ہے، یہ اشارہ ہے. اللہ پاک کی ذات آج بھی اشارہ دے رہی ہیں، ولا تقنطوا من رحمت اللہ. آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. میں اپنے ہر دوسری پوسٹ کے اندر، ہر دوسری بات کے اندر، آپ کو پتہ ہے میں اس شعر کی تکرار کرتا ہوں. یہ امید دیتا ہے، آج بھی ہو جو براہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشان مالی، کوکبے گنچا سے شاخیں ہیں چمکنے والی. خس و خاشاک سے ہوتا ہے گلستان خالی، گل برانداز ہے خون شہداء کی لالی. رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو عنابی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے. امتیں گلشن ہستی میں سمر چیدہ بھی ہیں، اور محروم سمر بھی ہیں خزاں دیدہ بھی ہیں. سینکڑوں نخل ہیں کاہیدہ بھی بالیدہ بھی ہیں، سینکڑوں بطن چمن میں ابھی پوشیدہ بھی ہیں. نخل اسلام میں نمونہ ہے برو مندی کا، پھل ہے یہ سینکڑوں صدیوں کی چمن بندی کا. پاک ہے گرد وطن سے سر داماں تیرا، تو وہ یوسف ہے کہ ہر مصر ہے کناں تیرا. قافلہ ہو نہ سکے گا کبھی ویراں تیرا، غیر یک بانگے درا کچھ نہیں ساما تیرا. ایک بانگے درا، آواز لگاتے جائیں، بس یہی سامان ہے ہمارا. نخل شمع ہستی و در شعلہ دوری شائے تو، عاقبت سوز بود سایہ اندیشائے تو. تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشائے میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاس باں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کشتی حق کا زمانے میں سہارا عصر نو رات ہے، دھندلا سا ستارہ تو ہے جو ہنگامہ پکا، ہے جو ہنگامہ بپا یورش بلغاری کا. غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا، تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا. امتحان ہے تیرے ایثار کا خودداری کا، کیوں ہراساں ہے سہیل فرس عادا سے. نور حق بجھ نہ سکے گا نفس عادا سے. چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری. زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکبے قسمت امکان ہے خلافت تیری. وقت فرصت ہے کہاں، اللہ اکبر، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. مثل بو قید ہے غنچے میں پریشاں ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا. ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا، ہے تنک مایا، ہے تنک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا. نغمہ موج ہے ہنگامہ طوفاں ہو جا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے.
یہ اس پورے جواب شکوہ کے اندر 2 شعر ہیں. یہ پہلا شعر ہے، اس پہ آپ اگر غور کریں اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے کیا چاہتی ہے، کون سی ہستی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں واپس اس عروج تک پہنچا سکتی ہے، کون سی ہستی ہمیں عشق عطا کر سکتی ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. پھر یہ جو ڈاؤن روڈن سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے، معاشرے کے پسے ہوئے محروم طبقات ہیں، وہ اٹھ سکتے ہیں. ان کو اٹھانے کے لیے ایک ہی سہارا چاہیے، نبی پاک علیہ السلام کا سہارا. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے ہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے. چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفع نالہ کا ذکر رکھ دیکھے. مرد میں چشم زمیں یعنی وہ کالی دنیا، وہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا. گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا، عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. تپش اندوز ہے اس نام سے پارے کی طرح، غوطزن نور میں ہے آنکھ کے تارے کی طرح. عقل ہے تیری سپر، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. بڑا خوبصورت فلسفہ بیان کر دیا ایک مصرے کے اندر. تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. ایک اور جگہ پہ بھی علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا کہ تقدیر کے پابند ہیں نباتات و جماعتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند. ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، یہی ہماری تقدیر ہے. اور آخری شعر جواب شکوہ کا، سب سے آخری شعر جہاں سے ایگزٹ ہوتا ہے جواب شکوہ. میں اس شعر کو اکثر اس کے اوپر میں سوچتا ہوں کہ علامہ اقبال سے کیا کہلوا دیا گیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اب دنیا بھر میں جتنے معاملات چل رہے ہیں یہ سب لوح و قلم کی پٹی ہے، سب لوح و قلم کی تحریر ہے. جو انسان نبی پاک علیہ السلام سے وفادار ہو جاتا ہے، آپ علیہ السلام کا دیوانہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بڑی روحانی قوتیں آ جاتی ہیں، اس کے اندر ایسے ایسے اعجاز پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے ایسے کمالات پیدا ہو جاتے ہیں، وہ ایسے ایسے اسرار و رموز کے جہانوں سے گزر جاتا ہے کہ عام انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اور جب وہ سوچ نہیں سکتا تو جو انسان گزر رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں وہ کبھی اچھی رائے قائم نہیں کر سکتا. الف قبیلے کو اس لیے لوگ نہیں سمجھتے. یہ لوح و قلم والے لوگ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار لوگ، یہ الف قبیلہ، یہ جس دور میں رہا، جس دور میں رہے گا، اور جس دور میں آج کے دور میں جو زندہ ہے، ان کا یہی ڈھنگ ہے، یہی اسلوب ہے، یہی انداز ہے، یہی شیوہ ہے، یہی ان کی گفتار ہے، یہی ان کا کردار ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک یا حی یا قیوم. تو آئی ہوپ کہ آواز آپ تک ٹھیک پہنچی ہوگی. یہ شکوہ جواب شکوہ سے میں کل سنانا تھا، لیکن میں نے کہا کہ چلیں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کر دیا جائے. بڑا وزن ہے اس کا، میں آپ کو بتاؤں. مجھ سے پوچھیں، بولنے والے پہ، پڑھنے والے پہ ایک عجیب کیفیت، سننے والوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے یقیناً. بڑی گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے اس میں. مجھے پتہ ہے نوجوانوں کو بعض اوقات سمجھ نہیں آتی، واقعی بہت مشکل. میں نے بھی ایک ایک لفظ جو ہے وہ پھر لغت میں جا کے، ابھی بھی کئی الفاظ ایسے ہیں جن کا تلفظ میری زبان سے وہ پھسل جاتا ہے، چونکہ جو ہماری روزمرہ گفتگو ہے اس کے اندر آپ کو پتہ ہے زیر زبر کی عجیب و غریب ترتیب ہو جاتی ہے. تو
اس کے اندر بڑی معنویت ہے، ایک ایک لفظ کے اندر بڑی معنویت ہے، بڑی تلمیحات استعمال ہوئی ہیں، بڑی علامات استعمال ہوئی ہیں۔ کسی ایک واقعے کو پکڑ لیں، جیسے شان کئی، آپ دیکھیں نا، ایران کے اندر ایک قبیلہ شان کئی، وہ کئی ایک ٹرائب تھا، تو ایک ایک لفظ کو اگر آپ پکڑیں گے اس کے پیچھے آپ کو علامہ اقبال کا مطالعہ دکھائی دے گا۔ مولانا روم کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو ایک ایک واقعے سے، تلمیحات سے پتہ چلے گا ان کے جو ڈانڈے ہیں وہ کہاں پہ جا کے ملتے ہیں۔ یہ میرا تھیسس بھی ہے، تلمیحات وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ راز یا مخبر ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ بندہ کس محفل کا ہے۔ استاد محترم واصف باصفا کے حوالے سے بھی ہے، ان کے کلام کو اگر غور سے پڑھا جائے تو آپ کو وہ اشارے مل جائیں گے، وہ علامات مل جائیں گی جو چگلی کھائیں گی کہ ان کا تعلق کس قبیلے سے ہے۔ ہماری جو گفتار ہوتی ہے، ہمارا کردار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بولنا چالنا، ہمارے جو رویے ہوتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہم کس قبیلے کے ہیں، ہم کس خاندان کے ہیں، ہم کس ماحول میں رہتے ہیں، ہمارا اندر اور ہمارا باہر کس ماحول کا ہے، ہم دھوکہ دیتے ہیں یا ہم صادق ہیں۔ تو یہ آپ کا ماحول جو ہے، آپ کا ہیبیٹیٹ جس طرح کا ہوگا، اس طرح کے آپ کے اعمال و افعال ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پھر آپ کا جو تصور ہے، یہ اصل چیز ہے۔ آپ کا جو تصور ہے یہ آپ کی شخصیت پہ، آپ کے کردار پہ بڑے مثبت اثرات مرتب کرتا ہے۔ یہ میری چونکہ ذاتی ایک کیفیت ہے، میں اس لیے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ۔ جب آپ کا تصور مہکنا شروع ہو جاتا ہے، جب آپ کا تصور کسی کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جب آپ تصورات کی دنیا میں کسی کے ساتھ ہک ہو جاتے ہیں، لنک ہو جاتے ہیں، تو وہ جو ہستی ہے جس کے ساتھ آپ جڑے ہیں، اس کے براہ راست اثرات آپ پہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے براہ راست اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی ایسے انسان کا تصور کرتے ہیں جو مایوس ہو گیا زندگی سے، یا آپ کسی ایسے انسان کی اقتداء میں چل پڑتے ہیں، اس کی بیعت میں چل پڑتے ہیں جس کا نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اتنا سا بھی تعلق نہیں، تو آپ کو کیا ملے گا؟ جب وہ خود دامن خالی، جب اس کا خود خالی دامن ہے، آپ کو وہ کیا دے گا؟ آپ کو صرف وہی دے سکتا ہے جو خود مہک رہا ہے، چونکہ اپنے پاس سے کوئی کچھ نہیں دیتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا بھر کے جتنے علماء کرام ہیں، پیران کرام ہیں، اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتے، اپنے پلے ان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جو یہ دعویٰ کرے نا کہ اس کے پاس بہت کچھ ہے، وہ جھوٹا ہے۔ جو کچھ آتا ہے مدینہ سے آتا ہے، اس طرف سے آتا ہے سارا مال۔ یہ سارے سیلز پرسن بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان کی بولی لگاتے ہیں۔ جو اپنی بولی لگائے، اپنی اتنی بڑی فیکٹری کے ہوتے ہوئے جو اپنی ڈبیا جو ہے وہ فروخت کرے اور اپنی پوڑیاں بیچنے کے چکر میں پڑ جائے، وہ نفس کا غلام تو ہو سکتا ہے، نبی پاک کا غلام نہیں ہو سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مدینے کے جو سیلز مین ہے سارے کے سارے دنیا میں، یا سیلز وومن ہے، جو جہاں جس حال میں نبی پاک علیہ السلام کے دیے ہوئے نسخے بانٹ رہا ہے، وہ سچا ہے، وہ صادق ہے، چونکہ وہ مال ان سے لے رہا ہے اور وہ اقرار کرتا ہے کہ مال ان کا ہے، حال بھی ان کا ہے، کال بھی ان کا ہے، ساری کیفیات ان کی ہے، سارے جذبات ان کے ہیں۔ ہمارا کیا ہے؟ ہمارا اپنے پاس میری میں ہی میری نہیں ہے، میری میں ہی میری نہیں ہے۔ تو میں اپنے تو کو، اللہ کے تو کو اپنا بنا لوں تو میری میں بھی مجھے مل جائے گی، میرا مقام مجھے حاصل ہو جائے گا۔ میں اس کو تسلیم کر لوں، وہ دنیا میں مجھے تسلیم کروا دے گا۔ یہ ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم، جو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی کا پٹکا اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کے نالین پاک کو اپنے سر کا تاج بنا لیتا ہے۔ دنیا ان کا ذکر کرتے نہیں تھکتے، دنیا ان کا ذکر کرتے نہیں تھکتی۔ جس انسان کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات سے کسی بھی قسم کا بغض ہوگا، اتنا سا بھی، میں نے آپ کو بتایا تھا، جب کسی عمارت کا نام مسجد بھی رکھ دیا جائے لیکن اس عمارت کے اندر میرے پیارے آقا علیہ السلام کا، آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، وہ مسجد مسجد زرار ہو جاتی ہے۔ جس انسان کی ذات سے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر خارج ہو جائے، وہ خارج ہو جاتا ہے، وہ ان شانیہ کا ہول ابتر کی لپیٹ میں داخل ہو جاتا ہے۔ جتنے ہمارے مزے ہیں، یہ جتنی ہماری عزتیں ہیں، جتنی ہماری شان و شوکت ہے، یہ ساری نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اب الف قبیلے والے کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ۔ دو شعر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کرتے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب ان دو شعر کو اپنی زندگی کا منشور بنا لیں، اپنے کمرے میں بڑا بڑا کر کے لکھوا لیں، اس کو فریم کر لیں، اپنی ذات کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے وفائے مصطفیٰ چاہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں کنیکٹ کرنا چاہتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ. اگر ہم ان کے ساتھ کنیکٹ نہ رہے تو ہم پھر بالکل غیر مربوط انداز میں آگے چلے جائیں گے. جب وہ ربط نہیں ہوگا تو خوشبو کہاں سے آئے گی؟ اب ان کے ربط کے لیے آپ کو اپنے قریبی حلقوں میں، یہ سلسلہ در سلسلہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ کو دیکھنا ہوگا آپ نے وہاں تک پہنچنے کے لیے کتنے مراحل طے کرنے ہیں. ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی گستاخی کر دیں اور آپ یہ دعویٰ کریں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہ میں نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہوں. ممکن ہی نہیں ہے جب آپ کی ماں آپ سے خوش نہیں. تو گھر سے شروع کریں، گھر سے. یہ میں نوجوانوں کو کہتا ہوں، گھر سے شروع کریں. ماں کے قدموں میں بیٹھ جائیں. آپ کو نبی پاک علیہ السلام رات کو سوئے ہوئے تھپکیاں دیں گے، لاڈیاں کریں گے آپ کے ساتھ، اور بعض اوقات آپ کا ماتھا بھی چوم لیا جائے گا سوئے ہوئے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، چوم لیا جاتا ہے. ماں کے آپ ہو جائیں، باپ کے آپ ہو جائیں. اپنے استاد محترم کے سامنے کبھی اف تک نہ کریں، بزرگوں کے سامنے اف تک نہ کریں. اف ولا تنہرہما، ان کو جھڑکے مت. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سے آپ کو لاڈیاں ملیں تو پھر ماں باپ سے لاڈیاں کر لیں. اپنے اساتذہ کا احترام کریں، اپنے علماء کرام کا احترام کریں، پیران کرام کا احترام کریں. چونکہ اگر آپ بے ادب ہو گئے، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو، یہ میری دل کی کیفیات ہے، یہ کوئی لکھی پڑی باتیں میں آپ کو نہیں بتا رہا، یہ دل کی کیفیات میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے زندگی میں اس طریقے سے لاڈیاں لی ہیں. میں جس قدر اپنی اماں جی سے محبت کرتا ہوں، عشق کرتا ہوں، میں جس قدر پیار سے، ابو جی سوئے ہوتے ہیں، میں جا کے چپکے سے ان کا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں. وہ سفید داڑھی کے پیچھے خوبصورت چہرہ مسکراتا ہوا ان کا سوئے وہ مجھے نظر آتا ہے. اور اس رات کو مجھے پتا ہے میں جب سکون سے سوتا ہوں تو میری کیفیت، میری روح پرواز کرتی ہوئی کہاں کی کہاں چلی جاتی ہے. مجھے پتا ہے میں اپنے اساتذہ کے چہرے کو جب مسکرا کے دیکھتا ہوں، لاڈ سے دیکھتا ہوں، تو مجھے مدینے سے لاڈ ملتا ہے. آپ اپنے اساتذہ کو جب غور سے سنا کریں، ان کے چہرے پہ محبت کے ساتھ نظر ڈالا کریں، ان کی آنکھوں کو دیکھیں، کان کو دیکھیں، لاڈ کیا کریں ان کے ساتھ. یہ خسارے کا سودا نہیں ہے، یہ گھاٹے کا سودا نہیں. میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں. آپ کو لاڈ ملتے ہیں پھر جب آپ لاڈ والے ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی راستے کے مسافر آہستہ آہستہ لاڈلے ہو جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے لاڈلا کون ہوتا ہے؟ اذکرکم کی لپیٹ میں آیا ہوا انسان. جو لاڈلا ہو جاتا ہے پھر اذکرکم اسی کو ملتا ہے. اور جس نے لاڈ ہی نہیں اٹھائے، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتا رہا، اپنے چھوٹے چھوٹے دائروں کو چھوڑ کے باہر نکلنے کی کوشش کی، چھوٹے چھوٹے دائروں کو، اور یہ کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا آدم کے آگے، میں آپ کو کروں گا صرف. ابلیس کو اللہ کے آگے جھکنے سے کوئی انکار نہیں. آج کے دن تک آج بھی وہ اللہ کا واحد ماننے والا ہے، آج بھی وہ اللہ کا توحید پرست ہے. اصل مسئلہ، اصل گیم، اصل آزمائش ہے نبی پاک علیہ السلام کے سامنے جھک جانا عاجزی کے ساتھ. یہ جو ملت مرسل ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی پاک علیہ السلام کی چوکھٹ پہ جھک جائے، ان سے ہدایت مانگے. چونکہ جب تک نبی پاک علیہ السلام آگے نہیں بتاتے، قرآن کریم کی واضح آیتیں ہیں، آپ علیہ السلام کہہ دیں گے تو توبہ قبول بھی ہو جاتی ہے. ہماری تو توبہ بھی ان کے علاوہ قبول نہیں ہوتی. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ہمارے تو سارے راستے. میں آپ کو ایک یہاں پہ چھوٹی سی سائنٹیفک بات سمجھانا چاہتا ہوں. یہ جو آپ کی زمان و مکان کی تھیری ہے، میں کہیں ویڈیو شیئر میں نے کسی نے کی، استاد محترم جناب مظہر شہزاد خان صاحب نے، میں نے اس کو بڑے غور سے سنا. اس میں ایک صاحب نے سوال پوچھا کہ بھائی خدا جو ہے وہ کہاں پہ ہے، وہ بیلیو نہیں کرتا، ایتھیسٹ جیسے ہوتے ہیں. اس نے بڑی خوبصورت وضاحت دی اس پروفیسر اسکالر نے. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ایک ہوتا ہے ٹائم، ایک ہوتی ہے اسپیس، ایک ہوتا ہے میٹر. یہ تین چیزیں جو ہے نا، زمان اور مکان اور مادہ جو ہے، ان تینوں کے اندر خدا کیسے سما سکتا تھا؟ اگر ہم کہیں کہ ٹائم پہلے سے ہے تو پھر وہ ٹائم جو تھا وہ کہاں پہ تھا؟ اسپیس کہاں تھی؟ میٹر کہاں پہ تھا؟ اگر ہم کہیں کہ اسپیس پہلے ہے، ٹائم بعد میں آیا ہے، تو اسپیس بھی تو کسی ٹائم پہ بنی ہوگی. تو اسی طریقے سے میٹر جو ہے اس کو ہم پہلے یا آخر میں نہیں رکھ سکتے. تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے؟ کیونکہ جس نے کمپیوٹر بنایا ہے وہ کمپیوٹر کے اندر موجود نہیں. تو یہ بات جب میں اس کی سن رہا تھا تو میرا جو تخیل تھا وہ کہیں اور چلا گیا. بات تو اس نے سائنٹیفک انداز میں کی کہ خدا کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹائم، اسپیس اور میٹر کی حدود سے باہر نکلنا ہوگا. ان لفظوں پہ غور کیجئے گا. ٹائم، اسپیس اور میٹر کی حدود سے باہر نکل کے آپ اللہ کو سمجھ سکتے ہیں. جو انسان وقت کا مقید ہے
وہ اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، چونکہ اللہ وقت سے ماورا ہے۔ جو انسان سپیس کا قیدی ہے وہ اللہ کو نہیں سمجھ سکتا، چونکہ اللہ اس سپیس میں نہیں سماتا، وہ اس سپیس سے باہر ہے۔ جو انسان مادی ہے، مادی وجود رکھتا ہے، وہ اللہ کو کیسے سمجھ پائے گا کہ اللہ مادے سے ماورا ہے؟ یہ میرے ذہن میں ایک تخیل چال پڑا، ساتھ میں نے اس طریقے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، تو پھر میرے اندر ایک وہ ملنگی کھاتا شروع ہو گیا، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں اس پوری رات کو پھر اس کے اوپر سوچتا رہا۔ نبی پاک علیہ السلام پوری کائنات میں وہ واحد بشر ہیں جو اپنے جسمانی وجود کے ساتھ شب معراج کو گئے تھے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ واحد انسان پوری کائنات میں جو اپنے جسم کے ساتھ، خاکی وجود کے ساتھ، ٹائم کو بھی کراس کر گئے، سپیس کو بھی کراس کر گئے، میٹر کی بھی ساری حدوں کو پیچھے چھوڑ گئے، حتیٰ کہ ایک ایسی حد بھی کراس کر گئے جہاں روح الامین جو ہے اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ مجھے پھر اندازہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات میں اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کو یہ پتا ہو کہ خدا کس طرح کا ہے، خدا ہے اور کہاں ہے، اس کے کہے ہوئے جملوں پہ پھر ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اس کو مان لیں۔ اور وہ پوری کائنات میں ایک ہی انسان ہے جو ان حدوں سے باہر نکلا، تمام حدوں سے باہر نکلا، لامحدود جہانوں کے اندر چلا گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے لیے ٹائم، سپیس اور میٹر کی ساری تھیریاں پیچھے رہ گئی۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام اس دور میں داخل ہو گئے، اللہ کے اس الوہی نظام میں چلے گئے جہاں فرشتے جبرائیل بھی نہیں جا سکتے۔ آپ اندازہ لگائیں کتنی عظیم ہستی، ان کے ہم غلام نہ بنے، ان سے ہمارا تعلق نہ ہو، تو پھر ہم یا ٹائم میں مر جائیں گے، یا سپیس میں مارے جائیں گے، یا میٹر میں مارے جائیں گے۔ میں نے دیکھا ہے الف قبیلے والوں کو، وہ جس قدر نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ مربوط ہو جاتے ہیں، زمان و مکان اور مادے کی پابندیاں اتنی زیادہ ان کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو جاتی، وہ پھر ایسی باتیں کرتے ہیں جو باتیں آنے والے وقتوں کی ہوں گی، جو باتیں آنے والے زمانوں کی ہوں گی۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ زمانے کے لوگ ان کو نہیں سمجھتے، وہ چلے جاتے ہیں، وہ وقت آتا ہے بعد میں 10 سال، 50 سال، 100 سال کے بعد ان کا ذکر بلند ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ سر دھنتے ہیں، کیا بزرگ تھے، کیا خوبصورت بات کی تھی۔ لیکن جب تک وہ زندہ ہوتے ہیں، وہ چونکہ فیوچرسٹک ہوتے ہیں، وہ زمان و مکان کی قید سے آگے گئے ہوئے لوگ ہیں۔ یہ کیوں آگے گئے ہوئے ہیں؟ کہ وہ جن کا مال بیچتے ہیں وہ فیکٹری ٹائم، سپیس اور میٹر سے آگے والی ہے۔ تو بابا جو مال لے کے آتے ہیں ان کو بھی تو ان حدوں سے باہر نکلنا ہی پڑے گا نا، کسی خاص پلیٹ فارم پہ جانا ہی پڑتا ہے، پھر وہاں سے مال لے کے آتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو سمجھیں، آپ علیہ السلام کی ذات کے ساتھ محبت کریں والہانہ۔ ربیع الاول کا مہینہ بھی شروع ہو گیا ہے، آپ سب کو مبارکباد بھی۔ علامہ اقبال کو اللہ تعالیٰ یہ جتنی محفل ہے اس میں جتنے اچھے کلمات ہیں، تمام کمی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ ہماری معاف کرے، اور اس ساری محفل کا ثواب جو ہے وہ ہم بابا جی اقبال کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کے طفیل، سیدی و مرشدی نبی پاک علیہ السلام کی محبتوں کے طفیل، تمام ارواح انبیاء و مرسلین و صدیقین و شہداء و صالحین کے طفیل، ان تمام نیک لوگوں کے، تمام نیک ارواح کے طفیل، ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ علامہ اقبال کے درجات کو مزید بلند کرے، تمام بزرگوں کے درجات کو مزید بلند کرے، جو زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مزید صالحین ہونے کا انتظام کر دے، اور ان کا فیض جو ہے وہ ہم تک پہنچے، ہم بھی سنور جائیں، ہم بھی اس خوشبو کے ساتھ مہک جائیں، ہم بھی معطر ہو جائیں، ہم بھی منور ہو جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ و اطراتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، سدا محترم رکھے، آپ کے والدین کو صحت ملے، اور اللہ تعالیٰ اگر آپ کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، میں ہمیشہ اپنے دل سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرما دے۔ میرا دوست یونس، اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں مزید اضافہ کرے، سائیں کریم بخش ابڑو کے درجات میں اللہ مزید اضافہ کرے، میرے استاد محترم واصف باصفا کے درجات میں مزید اضافہ کرے۔ جتنے بزرگ دنیا سے کل مومنین مومنات گئے ہیں، وہ تمام جن کا وارث کوئی نہیں، ان کے ہم وارث، اللہ تعالیٰ ان سب کی بخشش فرما دے۔ قیامت کے دن ہم شرمندگی سے بچ جائیں، حساب ہو تو ہم شرمندگی سے بچ جائیں۔ اگر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، حساب ناگزیر ہو جائے تو ہم بچ جائیں، نبی پاک علیہ السلام سے کم شرمندگی نہ ہو۔ اس لیے دعا کی آدم علیہ السلام نے
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आपकी हाज़िरी कबूल करे और आपको हजूरी नसीब हो जाए। मैं तो काम सा इंसान हूँ, कोशिश की है पानी में, ठहरे हुए पानी में पत्थर फेंकने की। नकल भी, अजीम लोगों की नकल करने से भी थोड़ी बहुत असमत मिल ही जाती है बंदे को। और कोई आपने सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं। जुड़ जाएं, मैं आपको बता रहा हूं, जुड़ जाएं। अगर महकना है तो जुड़ जाएं। कितने साल जी लेंगे, कितने लम्हात हैं। इस फानी दुनिया से तो वैसे ही बंदा घबरा जाता है, इसके तो मामलात ही बड़े अजीब से हैं। बाकी दुनिया का हिस्सा बन जाए। क़यामत के दिन भी हमने मिलना है, मैं आपको बता रहा हूँ। वहां भी लाइव सेशन होने हैं हमारे, चाय भी मिलेगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे एक दोस्त है मौलवी साहब, तो वो बड़े हंसते हैं, कहते शाह जी तुहानू मिल जानी, जितनी थोड़ी तलब है ना तुहानू मिल जानी। मैं कहा क्यों नहीं मिलेगी भाई। एक और मौजू का हिस्सा भी था, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था, लेकिन उसके ऊपर अब कल बात होगी। वो किसी इंतहाई मोहतरम हस्ती की फरमाइश है, मेरी बड़ी लाडली हस्ती की ये फरमाइश है। जिस्म, रूह, नफ्स और वही। रूह के हवाले से हम ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, चूंकि कुरान हमें इस चीज की बंदिश देता है। यस्अलूनका अनिर रूह है, कुल मिन रूह मिन अम्र रब्बी। ये जो रूह है ये मिन अम्र रब्बी है, इसके ऊपर हम ज्यादा बात नहीं करते। कुल रूह मिन अम्र रब्बी, कह दीजिए रूह जो है वो मेरे रब का अमर है। लेकिन मैं आपको अपने देसी अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। चले जाते जाते एक जुमला बता देता हूं ताकि आप रात को सोचते रहें। मेरी नजर में जो मैं समझा हूं, ये जो आपका जिस्म है और आपका जो नफ्स है और आपकी जो रूह है, ये इस महफिल के सदके में आपको ये तीन लफ्ज बताना चाहता हूं। मेरी जो समझ है, जो असातिज़ा कराम है मेरी तस्हीह कर देंगे, मैं मान जाऊंगा। जिस्म जो है ये आपका घोड़ा है, ये आपका घोड़ा है, जिस्म घोड़ा है। अब नफ्स जो है ये आपका कोचवान है, और रूह जो है ये उस तांगे पे बैठी हुई सवारी है। बस इस तरीके से गौर कीजिए इन तीन लफ्जों के ऊपर। रूह सवारी है, नफ्स कोचवान है, और आपका घोड़ा जो है ये आपका जिस्म है। अब अगर कोचवान आपके काबू में नहीं, बदनीयत हो जाता है, फासिक हो जाता है, हासिद हो जाता है, उसके अंदर बुग़्ज़ आ जाता है, तो आपको पता है वो घोड़े को कहां लेके जाएगा। घोड़ा भी उसकी बात मानेगा चूंकि वो कोचवान है। और रूह जो है ना, रूह अपनी जात में मासूम अनिल खता होती है, उसका कोई कसूर नहीं होता। लेकिन दरमियान में जब नफ्स जो है वो जिस्म को अपनी मर्जी से चलाता है, ये जिस्म, यही तो आजमाइश है। अल्लाह ताला ने सारी जन्नत और दोज़ख की कहानी बुनी ही सारी नफ्स के इर्द गिर्द है। रूह तो बाहर से आ गई ना, रूह आ गई। इस्लाम के अंदर जो कुरान के अंदर इसका फलसफा है वो हम इसके कल डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल आप इस तमसील के ऊपर गौर कीजिएगा। नफ्स को इसलिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कहा था कि कुछ लोग होते हैं जिनको नफ्स अपना घोड़ा बना लेता है, यानी नफ्स जो है वो घोड़ा बन जाता है, कोचवान बन जाता है, और इंसान को वो घोड़ा बना लेता है। और कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं मुजाहिदा करने वाले, जो नफ्स को अपना घोड़ा बना लेते हैं। तो अगर नफ्स आपके काबू में ना आए तो इसकी एक ही वजह है कि आपका ताल्लुक नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ अभी पुख्ता नहीं हुआ। ये इशारा कर रहा हूं आपको इस महफिल के सदके। नफ्स को काबू करना है तो नफ्स की जो कोचवान है उसकी बागें गुंबद खजरा के साथ जोड़ दें, क्योंकि ये नफ्स जो है ना, ये उस सब्ज रोजे से बड़ा डरता है। इस नफ्स को उस रोजे के साथ जोड़ दें। इबलीस का ये नफ्स उस रोजे के साथ नहीं जुड़ा था, आज के दिन तक नहीं जुड़ा। उसने अल्लाह ताला के साथ डायरेक्ट होने की कोशिश की। उसने कहा आदम को दरमियान में डालने की क्या जरूरत है जी, मैं हूं ना, इबादत भी करता हूं, बरगजीदा भी हूं, इसको क्या जरूरत है, ये मिट्टी का बना दिया आपने, मैं आग का बना हुआ हूं, काफी था, मुझे खिलाफत दे दें अर्ज की, इसको बनाने की क्या जरूरत है, ये तो फसाद करेगा। तो हमारे लिए मेरी जान एक ही रास्ता है निजात का, कि हम अपने नफ्स को, अपने नफूस को, अपनी जानों को गुंबद खजरा के साथ जोड़ दें, आका व मौला के साथ जोड़ दें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर सत्ते खैरा, फिर आपकी रूह महकेगी। रूह पीछे बैठी हुई है। नफ्स को ट्रेंड कौन करता है, इसी के ऊपर मैंने सारे लाइव सेशन किए। ये माहौल आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मुसलमान, हर बच्चा मुसलमान पैदा होता है दीन फितरत पे, फिर उसका माहौल उसको बना देता है, मुख्तलिफ मज़ाहिब में तकसीम कर देता है।
हमारा माहौल हमें बिगाड़ता है, हमारा माहौल हमारे नफ्स को ट्रेंड करता है, और फिर इसकी 3 सतहें बन जाती हैं। नफ्स अम्मारा बुराई पे उकसाता रहता है, बुराई पे। नफ्स अम्मारा वाले वो लोग होते हैं जो बुराई को फैशन बना लेते हैं, और जिनको इतनी सी भी शर्म नहीं आती रात को सोने से पहले कि हमने तौबा करनी है, वो नफ्स अम्मारा वाली स्टेज पे है। फिर दूसरी स्टेज है नफ्स लव्वामा। नफ्स लवामा क्या है? एक दफा गुनाह करवाता है, आजाद छोड़ देता है, फिर इंसान तौबा ताइब होता है, शर्मिंदा होता है, रात को रोता है यार ये मुझसे गलती हो गई, ये मुझसे गलती हो गई। वो नफ्स लवामा है। और जब इंसान इन मराहल से काबू पा के आगे गुजर जाता है, अपने आप को जोड़ लेता है गुंबद खजरा के साथ, फिर अम्मारा और लवामा के इम्तिहानात में वो आला कारकर्दगी से पास हो जाता है। आला कारकर्दगी से तो नफ्स मुतमइन्ना की स्टेज आ जाती है। या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक राज़ियतम मर्ज़िया, फिर वो इबादी और जन्नती वाला मुकाम हासिल हो जाता है। तो ये रूह की मंजिल है। रूह नफ्स मुतमइन्ना के साथ खुश होती है। जब तक रूह जो है वो नफ्स मुतमइन्ना के साथ मस नहीं करती, उससे पहले लव्वामा और अमारा की स्टेज पे नफ्स गालिब रहता है रूह के ऊपर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी रूह महके, आप आजाद हो जाएं, तो फिर आपको नीचे नफ्स के ऊपर मेहनत करना होगी। आपके अंदर से हसद खत्म हो जाए, बुग़्ज़ खत्म हो जाए, ये सारी अमराज जो है नफसानी ख्वाहिशात, ये आपके कंट्रोल में आ जाए। और अगर आपसे कंट्रोल नहीं होता तो अपनी ड्राइविंग सीट पे नबी पाक अलैहिस्सलाम को बिठा दें। ये मैं आपको सादा सा कुलिया बता रहा हूँ, बचत हो जाती है। बात समझ गया ना? राज की बात बता रहा हूँ, बचत हो जाती है। उधर लाडियां ले लें, और उन तक पहुंचने के लिए जो इतने मराहिल हैं, अगर आप अपने असातिज़ा का, माँ बाप का एहतराम नहीं करते तो फिर लाडियां खत्म है। लिखवा लें मुझसे, अगर आपने कहीं स्टाम्प पेपर पे भी साइन करना है, मैं क़यामत के दिन जिम्मेदार हूं अपनी इस बात का। मैं जिम्मेदार हूं अपनी इस बात का, मैं आपको कह रहा हूं। अगर आपके माँ बाप आपसे नाराज हैं, अगर आपके असातिज़ा का दिल दुखा है आपकी वजह से, और आपके इर्द गिर्द आपका मुआशरा आपकी करतूतों की वजह से बेजार है, आप भूल जाएं कि आप अगर पूरी रात नवाफिल पढ़ते रहें तो मदीने से ठंडी हवा नहीं आएगी। लेकिन अगर आप रात को थोड़ी देर के लिए अपनी बूढ़ी ज़ईफ माँ के पांव दबा के सोएंगे, अपने ज़ईफ बाप की खिदमत करेंगे, उनको सुख पहुंचाएंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि अभी आपके हाथ भी नहीं थकेंगे तो मदीने से ठंडी हवाओं के झोंके आपको आना शुरू हो जाएंगे। रात को फरिश्ते आपको पंखियां जो है वो झोलेंगे इस तरीके से। आप स्पेशल हो जाएंगे, आप लाडले हो जाएंगे। करके तो देखें, करके देखें, इस फार्मूले पे अमल करें, इस फार्मूले पे अमल करें, आपको मजा आ जाएगा जिंदगी में। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरातिहि बिअदद कुल्ल मालूम लक व मा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह करीम हमें स्वालिहीन की महफिल अता करे, हमें नेक सोबतें अता करे, हमारा रब्त जो है वो नेक लोगों के साथ हो जाए, नेक लोगों के साथ। हम अलफ कबीले के अंदर शामिल हो जाएं। ये अलफ कबीला नूह का बेड़ा है अलैहिस्सलाम, नूह का बेड़ा है। जो इसमें शामिल नहीं होगा बारिश के तूफान में बह जाएगा, बेशक वो कनान ही क्यों ना हो। अलफ कबीले के साथ शामिल हो जाए, किसी ना किसी तरीके से शामिल हो जाए, या मेरी तरह कम से कम चलो ढोंग ही रचा लें, अलफ कबीले की बातें करते रहें, नकली से ही करते रहें, क्या पता अभी सांस निकल जाए। फरिश्तों ने लिखा होगा फारूक शाह की आखिरी बात थी, या रसूलुल्लाह उन्जुर हालना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काफी है, काफी है बाबा, इतनी काफी है। ज्यादा लंबी चौड़ी क्या करनी है हमने? ज्यादा लंबी चौड़ी की जरूरत भी नहीं है। क्या करेंगे हम? इतने 1500 साल के बाद दुनिया में आए, को अल्लाह ताला ने कोई वजह ही है ना, हमें पैदा किया 20वीं 21वीं सदी में। नबी पाक अलैहिस्सलाम के दौर में होते, मैं अक्सर दोस्तों को हंस के कहता हूं, मैं भी बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ ड्यूटी देता। कभी कभी पाँव दबाता, कभी सर के मालिश वालिश करता, मिसवाक तोड़ के लाता अपने आका के लिए, जहां से गुजरते वहां से मैं साफ करता रास्ता। तो फिर सोचता हूँ कि अब तो वो काम पीछे तो नहीं जा सकता। फिर कभी कभी ख्वाहिश पैदा होती है कि जन्नत में चलो बिलाल हबशी को कहेंगे कि थोड़ा सा हमें भी मौका दीजिए, आपने तो मजे लूट लिए। उनकी सिफारिश तो बड़ी जरूरी है ना, वो करीब तरीन, रब्त में करीब तरीन है बिलाल हबशी, करीब तरीन है वो। मेरा बड़ा इश्क है बिलाल हबशी के साथ। अल्लाह ताला सबके दर्जात बुलंद करे, आप सबकी हाजिरी कबूल करे, महफिल कबूल करे, और अल्लामा इकबाल का फैज़ आम हो जाए। हम सब मुसलमान और दुनिया वाले अल्लामा इकबाल को समझना शुरू करते हैं। कहाँ रब्त था, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला करते, जमीन पे बैठे हुए ऊपर जाके शिकवा का जवाब भी ले आते।
ٹائم سپیس میٹر سب ختم ہو جاتا ہے بھائی الف قبیلے کے سامنے. یہ ہے قطرہ قطرہ کولزم. میرے استاد محترم میں آپ کو تصویر دکھا دوں, مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب میں آپ کو بار بار اپنے استاد محترم کی تصویر دکھاتا ہوں نا تو پھر لاڈیاں آتی ہیں. یہ دیکھیں ذرا, یا حی یا قیوم. میں نے وضو کیا تھا نا تو وہ پانی کے اس کے اوپر قطرے بھی لگے ہوئے استاد محترم کے منہ کے اوپر میرے گیلے ہاتھ. لاڈ کیا کریں, پھر فریش رہیں گے آپ, لاڈ کیا کریں. چلیں ٹھیک ہے, میں اب کھانا کھا لوں جی, کافی وقت ہو گیا. پھر انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو پھر کل اگر موقع ملا تو پھر میں تھوڑا سا اس پہ بولوں گا. جی میرا کمانڈو بھی آ گیا, ادھر سے آواز آ گئی کہ بس کر دیں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.